बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशी व तजारती जोग्राफिया आई काम पार्ट 2 के सिलसिला में आज का हमारा टॉपिक है माहीगीरी यानी मछलियाँ पकड़ना। माहीगीरी इंसान का एक कदीम पेशा है और पुराने दौर से ही मछली इंसानी ग़िज़ा में शामिल रही है। अगर पत्थर के दौर को देखें तो इंसान उस दौर में भी छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन पर 3 हिस्से पानी है और अल्लाह ताला ने पानी के ज़रिए इस ज़मीन पर तमाम जानदारों को ज़िंदा रखा हुआ है। अगर पानी ना हो तो इंसान ज़िंदा ना रहे, अगर पानी ना हो तो कोई जानवर ज़िंदा ना रहे, अगर पानी ना हो तो कोई नबातात ज़िंदा ना रहे। तो पानी के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत से जानदार रखे हुए हैं, जिसमें सबसे अहम है मछलियाँ। और अगर आज से 40,000 साल पहले की तारीख देखी जाए, उस दौर में भी माहीगीरी एक मुआशी सरगर्मी थी। मशरकी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में ताज़ा पानी से मछलियाँ पकड़ी जाती थी। मिस्र के लोग मछलियाँ पकड़ने के फ़न से आगाह थे। यूनान की तारीख़ में माहीगीरी का सबूत मिलता है। अफ़्रीका और अमेरिका की पुरानी तारीख़ में माहीगीरी के ज़रिए लोग मछलियाँ पकड़ते थे। और जब से मौजूदा दौर में माहीगीरी ने तरक्की की है तो ये एक बहुत बड़ी मुआशी सरगर्मी बन गई है। और गहरे समुद्रों से 15वीं सदी ईस्वी में मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी गई थी। और 19वीं सदी में जब से बड़ी बड़ी स्टीम बोट्स बनी हैं तो उसमें बड़े बड़े जाल लगाकर बहुत बड़ी तादाद में मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। और हर साल तकरीबन 2.7 ट्रिलियन मछलियाँ दुनिया में पकड़ी जाती हैं। अगर 2018 के आदाद-ओ-शुमार देखें तो 189 मिलियन टन मछलियाँ पकड़ी गई थी। 2019 में देखें तो 177.8 मिलियन टन मछलियाँ पकड़ी गई थी। और एक अंदाज़ा है कि अगर इसी तरह मछलियाँ पकड़ी जाती रहीं तो 2048 तक समुद्रों में मछलियाँ बहुत कम रह जाएंगी। और चूँकि पूरी दुनिया में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसका 90% समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। समुद्रों में जो मछलियाँ जदीद बहरी जहाज़, बोट्स और दीगर जदीद फ़नी आलात के ज़रिए पकड़ी जाती हैं। और ताज़ा पानियों से तकरीबन 10% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिसमें दरियाओं से, नदी नालों से, झीलों से, नहरों से, तालाबों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और दुनिया में मछलियों की तकरीबन 40,000 इकसाम हैं, जिनमें से तकरीबन 25,000 इकसाम जो है समुद्र में पाई जाती हैं और बाकी 15,000 इकसाम ताज़ा पानी में पाई जाती हैं। और मछली जो है इंसानी खुराक का एक अहम जुज़्व है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, प्रोटीन्स और दीगर मादनी अज़ा हासिल किए जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी और प्रोटीन मछली के ज़रिए सस्ता तरीन हसूल का ज़रिया है। इसके अलावा मछली से मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के साबुन तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तेल बनाए जाते हैं और दीगर मसनूआत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वो मसनूआत बनाकर इंसान अपने ज़रूरत के लिए पूरा करता है। तो इस तरह अगर हम दरियाए अमेज़न को देखें तो उसके अंदर भी जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है 3,000 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। तो चूँकि समुद्र से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं
اور تازہ پانی سے صرف 10% مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ایشیا کے بعد براعظم یورپ میں بھی بہت زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مچھلیاں چین میں پکڑی جاتی ہیں اور غذائی ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان، برطانیہ اور آئس لینڈ میں بھی مچھلی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آئس لینڈ میں فی کس مچھلی کا استعمال 90 کلو گرام سے زیادہ ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو دنیا میں جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اس کی اقسام کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہی گیری کی تعریف کیا ہے۔ ماہی گیری کی تعریف: سمندروں، دریاؤں، تالابوں، ندی نالوں اور جھیلوں سے مچھلیاں پکڑنا ماہی گیری کہلاتا ہے۔ ماہی گیری ایک قدیم پیشہ ہے اور یہ ہمارے لیے وٹامن اور پروٹین کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ لیکن ہم آج کے ٹاپک میں جو مچھلیاں دنیا میں پکڑی جاتی ہیں ان میں سے وہ اقسام دیکھنی ہے جو انسانی غذائی ضروریات کا حصہ ہیں۔ ویسے تو دنیا میں بہت زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور سمندر کے اندر چونکہ 40,000 سے زیادہ اقسام ہیں، لیکن ساری مچھلیاں غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے وہ مچھلیوں کی اقسام دیکھنی ہے جو انسان بازاروں میں جا کے، مارکیٹوں میں جا کے، دکانوں پر جا کر خریدتا ہے اور اپنی غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو مچھلیوں کی اقسام اگر دیکھی جائیں تو نمبر 1 ہے تازہ پانی کی مچھلیاں، نمبر 2 ہے سمندری پانی کی مچھلیاں۔ تازہ پانی کی مچھلیاں دریاؤں سے، تالاب سے اور ندی نالوں سے اور ڈیم کے ذریعے پکڑی جاتی ہیں، اور اس کی اقسام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تلاپیا، ٹراؤٹ، کارپ، سائمن یا سالمن۔ اس کے علاوہ اگر تازہ پانی کی اور مچھلیاں دیکھی جائیں اس میں رہو، ڈولا، سلور، بام، رینبو ٹراؤٹ، مہاشیر، گراس کارپ اور گلفام اور دیگر بہت سی اقسام شامل ہیں۔ گولڈ مچھلی بھی اس میں شامل ہے، سالمن بھی شامل ہے، تلاپیا بھی شامل ہے اور دیگر مچھلیاں بھی شامل ہیں۔ یہ وہ مچھلیاں ہیں جو تازہ پانی سے پکڑی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمندری پانی سے کون سی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ سمندری پانی کی مچھلیوں کے لیے 3 شعبے بنائے گئے ہیں۔ پہلا ہے ساحلی علاقے، دوسرا کم گہرے پانی کے علاقے اور تیسرا ہے گہرے پانی کے علاقے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ مچھلیاں ساحلی علاقوں سے پکڑی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر مچھلیوں کو افزائش کے لیے بہت اچھی جگہ مل جاتی ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کے کٹے پھٹے علاقے ہوتے ہیں اور وہاں پر مچھلیاں آسانی سے انڈے دیتی ہیں اور ان کی افزائش اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مچھلیوں کی خوراک کے لیے
प्लांक्टन اور دیگر چیزیں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں جو کھلے پانی میں نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کم گہرے کے پانی کی مچھلیاں کہ سمندر کے اندر جا کر جہاں پہ زیادہ گہرا پانی نہیں ہوتا وہاں پہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، اور پھر گہرے پانی کی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ تو ساحلی علاقوں میں یا کم گہرے پانی میں جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اس میں ٹیونا، میکرال، سارڈین، منہٹن، انکوری، ہیرنگ اور دیگر بے شمار اقسام موجود ہیں جو کہ کم گہرے پانی سے پکڑی جاتی ہیں۔ یہ تمام وہ مچھلیاں جو کم گہرے پانی سے پکڑی جاتی ہیں اور لوگ اس کو غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گہرے پانی سے کوڈ، ہیلبٹ، ڈمرسل، پلیچک، فلیٹ اور دیگر مچھلیاں جو ہیں وہ گہرے پانی سے پکڑی جاتی ہیں۔ تو یہ چند ایک اقسام ہیں جو آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے کہ ماہی گیری کے فروغ کے لیے، ماہی گیری کی صنعت کو بڑھانے کے لیے کون کون سے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں 2 قسم کے عوامل ہیں۔ نمبر 1 طبعی یا قدرتی عوامل، نمبر 2 غیر طبعی یا معاشی عوامل۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں طبعی یا قدرتی عوامل۔ اس میں سب سے پہلے مچھلی کے فروغ کے لیے سازگار آب و ہوا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی میں مچھلیاں افزائش نہیں پاتی، بہت زیادہ گرم پانی میں مچھلیاں افزائش نہیں پاتی۔ اس لیے مچھلیوں کے لیے وہ علاقے اچھے ہوتے ہیں جہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کی روئیں آپس میں ملتی ہیں، اور آب و ہوا مچھلی کے فروغ کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ اچھی آب و ہوا ہوگی تو مچھلیاں اچھا فروغ پائیں گی۔ اور دوسرے نمبر آتا ہے درجہ حرارت، کہ درجہ حرارت کیسا ہونا چاہیے۔ مچھلیوں کی افزائش کے لیے درجہ حرارت سازگار ہونا چاہیے، نہ زیادہ ٹھنڈ ہو نہ زیادہ گرمی ہو، تو اس ماحول میں مچھلیاں جو ہیں اچھے طریقے سے افزائش پاتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز آتی ہے کٹا پھٹا ساحل۔ چونکہ ساحلی علاقوں میں دنیا میں سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، تو ساحلی زمین کی ساخت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مختلف قسم کے جو ہے کٹا پھٹا علاقے ہونے چاہیے تاکہ اس کے اندر مچھلیاں جو ہے اپنے انڈے دے سکیں اور ان انڈوں سے مچھلیاں جو ہیں وہ اپنے بچے بنا سکیں، اور اس سے مچھلیاں جو ہے وہ زیادہ فروغ پاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مچھلیوں کی خوراک پلانکٹن۔ پلانکٹن جس کو صوت البحر بھی کہتے ہیں، یہ مچھلی کی افزائش کے لیے بہت اہم خوراک ہے، اور یہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جن کو زو پلانکٹن بھی کہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جھلی دار پودے ہوتے ہیں جن کو پائٹو پلانکٹن بھی کہتے ہیں، اور جہاں پہ یہ زیادہ تعداد میں ہوں گے وہاں پہ مچھلیوں کی خوراک اچھی ملے گی اور مچھلیاں زیادہ افزائش پائیں گی۔ کھلے سمندر میں چونکہ پلانکٹن اتنی نہیں ہوتی، گہرا پانی ہوتا ہے، تو وہاں کی مچھلیاں جو ہے وہ دوسری چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر اپنی خوراک پوری کرتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناہموار سمندری تہ۔ زمین کی ساخت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ساحلی علاقوں کے طبعی خد و خال اور زمین وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر
وہاں پر زیادہ جنگلات ہوں گے، زیادہ کھٹا پٹا ساحل ہوگا، ناہموار زمین ہوگی جس کے اندر مچھلیاں افزائش پائیں گی، تو یہ صنعت بہت ترقی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غیر طبعی یا معاشی عوامل، کہ وہ عوامل جو انسان اپنی محنت سے، اپنے پیسوں سے بناتا ہے، اس میں سب سے پہلے وافر سرمایہ۔ کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے سرمایہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ماہی گیری کے لیے بھی اگر اس کو صنعت کے طور پہ بنانا ہے تو اس کے لیے سرمایہ کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ سرمایہ سے جدید سازمان خریدا جائے گا، اچھی کشتیاں بنائی جائیں گی، اچھے جہاز بنائے جائیں گے، اور مچھلیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سرمایہ سے بہترین قسم کے سرد خانے بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد ماہی گیری کا فروغ ادھر ہوگا جس علاقے میں سستے مزدور ملیں گے۔ اگر مزدور سستے نہیں ہوں گے تو یہ صنعت ترقی نہیں کرے گی، ان پر پیداوار کے اخراجات زیادہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ تربیت یافتہ عملہ بہت ضروری ہے۔ مچھلیوں کو کیسے پکڑنا ہے، ان کو کیسے ساحل تک لے کے آنا ہے، ان کو کیسے سرد خانوں میں محفوظ کرنا ہے، اور جدید منڈیوں تک کیسے پہنچانا ہے، یہ تربیت یافتہ عملہ ہوگا تو یہ صنعت بہت ترقی کرے گی۔ اور جس ملک میں جدید بندرگاہیں ہوں گی، اچھی بندرگاہیں بنائی جائیں گی، اور ماہی گیروں کو زیادہ سہولتیں دی جائیں گی، مچھلیوں کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے سرد خانے بنائے جائیں گے، سستے بنائے جائیں گے، تو وہاں پر جو ہے صنعت ترقی کرے گی۔ اس کے علاوہ منڈیوں کی دستیابی بڑی ضروری ہے، کہ مچھلی پکڑ کر اس کو منڈیوں تک کیسے پہنچانا ہے، منڈیاں کہاں پر موجود ہیں، کہاں پر اچھے سرمایہ جو ہے وہ مل سکتا ہے، تو منڈیوں کی دستیابی بہت ضروری ہے، تب یہ صنعت ترقی کرتی ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جدید قسم کے سرد خانے بنائے جائیں، تاکہ وہاں پہ جتنی مچھلیاں پکڑی جائیں ان کو سٹور کیا جائے، ان کو رکھا جائے، اور ضرورت کے مطابق، طلب کے مطابق منڈیوں میں مچھلیوں کی رسد دی جائے۔ اور اس رسد کے لیے آپ کے پاس جدید قسم کے ذرائع مواصلات، ذرائع آمد و رفت اور سڑکیں اچھی ہونی چاہیے، تاکہ سستے اور جلد طریقے سے سرد خانوں سے مچھلیاں جو ہیں وہ منڈیوں تک پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ملک میں ماہی گیری کو فروغ دینا ہے تو غذائی عادت لوگوں کی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آئس لینڈ میں سالانہ 90 کلو گرام مچھلی کھائی جاتی ہے، جبکہ بہت سے ممالک میں اس کی مقدار بہت کم ہے۔ پاکستان میں بھی مچھلیاں بہت کم تعداد میں کھائی جاتی ہیں، اور یہ ہماری غذائی عادت کا حصہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ مچھلیاں غذائی کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں، انڈیا میں استعمال کی جا رہی ہیں، جاپان میں سب سے زیادہ جو ہے مچھلیاں استعمال کی جا رہی ہیں غذا کے طور پہ۔ تو اس لیے جب تک ہماری غذائی عادت میں، غذا میں، روزمرہ کے کھانوں میں مچھلی کا استعمال نہیں ہوگا، یہ صنعت زیادہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اور پھر ہے صنعت کی ترقی کے لیے حکومت کی سرپرستی بڑی ضروری ہے۔ حکومت جو ہے ماہی گیری کے لیے، ماہی گیروں کے لیے سہولتیں فراہم کرے، ان کے لیے ٹیکس فری زون بنائے جائیں، ان کو سستے اور آسان ترین قرضے دیے جائیں، تاکہ وہ اس صنعت کو آگے بڑھا سکے۔ حکومت کی سرپرستی ہوگی تو یہ صنعت بہت ترقی کرے گی، اور حکومت اپنی سرپرستی میں اس کے لیے تربیت گاہیں بنائے، ٹریننگ سینٹر بنائے، جہاں لوگوں کو، مزدوروں کو، دیگر عملے کو، ماہی گیروں کو
وہاں پہ ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے مچھلیاں پکڑ سکیں اور اس کو اپنا زر معادلہ کما سکیں۔ شکریہ۔ آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔